अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी सूरतुल आले इमरान की क्लास नंबर 105 है। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 54 को शुरू कर रहे हैं। आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मकरू, और उन्होंने मक्र किया और अल्लाह ने तदबीर की। उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी चाल चली। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतरीन तदबीर करने वाला है या मकर करने वाला है, जो लफ्जी माना उसका करें तो। अच्छा, अब ये जो आयत है ना, इसके अंदर खास बात आपको क्या फील हो रही है अगर लफ्जी तौर पे देखें तो? वर्ड बाय वर्ड क्या चीज आपको इसमें नजर आ रही है, बताइए। लफ्जों की अगर एनालिसिस करें तो क्या नजर आ रहा है? एक ही कलिमे की तकरार, ठीक है, कितनी दफा इस्तेमाल हुई है? 3 दफा। एक ही कलिमा, मकरू, फिर मकर, मकरा, डिफरेंट सीगे, और माकिरीन सेम रूट वर्ड से 3 दफा। तो ये बड़ा स्पेशल आयत होगी ना इसके अंदर। अब हम देखते हैं क्या क्या रूल होंगे। सबसे पहले देखें व माकारू, वाव को अगर देखते हैं पीछे के साथ रब्त जोड़ के, पीछे क्या बात हुई थी कि पीछे दुआ थी रब्बना आमन्ना। उन्होंने दुआ की थी, किसने? हवारियों ने, अंसारियों ने, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ भी नाजिल किया है अल्लाह ने, तूने, मतलब मुखातब होके कह रहे थे हम इत्तबा करते हैं रसूल की, और लिख तू हमें लिख दे किसके साथ? शाहिदीन के साथ। आगे फिर अब एक नया जुमला है। अब क्या ये वाव अतफ का पॉसिबल है? ये वाव अतफ का नहीं, यहाँ बहुत ही क्लियर कट है इस्तेनाफिया, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल चेंज होने जा रहा है। ठीक है, तो ये अब क्लियर कट वावुल इस्तेनाफिया है कि यहाँ से नई बात शुरू हो रही है। और नई बात क्या है? माकारू, उन्होंने मकर किया। सबसे पहले माकारू फेल देखे, मीम काफ रा ज़ाहिर है सुलासी मुजर्रद से, फेल माजी का सीगा है, वाओ फाइल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फाइल जो है कौन सी ज़मीर? हम की ज़मीर, उन्होंने गायब की ज़मीर है। ये किसकी तरफ जा रही है? कौन है वो जिन्होंने मकर किया? ये ज़मीर का मर्जे क्या? मतलब सारे यहूद, अवाम भी और उल्मा भी, सब? थोड़ा स्पेसिफाई करें। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। खास यहूद यानी जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने मकर किया। किस मामले में मकर किया, क्या किया, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। तो खास ग्रुप और खास तौर पे उल्मा का ग्रुप देखा जाए तो, ठीक है, उन्होंने मकर किया। वह मकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी मकर किया। अब ये वाव कौन सा है? ये वाला वाव, ये भी क्या अतफ का है या इस्तेनाफिया है? उन्होंने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मकर के क्या माने हैं, यहाँ मकर के क्या माने हैं, दोनों का फर्क की वजह से वाव अहम है। तो ठीक है, आपके हिसाब से अतफ का, ठीक है। आगे देखते हैं, मकर अल्लाहु, मकर, फिर फेल आ गया, सेम फेल है, माजी का मुजर्रद का, यहाँ जमा है इसलिए रा के ऊपर दमा है। अल्लाहु इस्मु जलाला फाइल, सिंपल। तो ये भी जुमला फेलिया है, तो 2 जुमला फेलिया आ गए ना। तो यहाँ पे ये जुमला फेलिया दोनों आ गए। वल्लाहु, और अल्लाह खैरुल माकिरीन, फिर वाव आ गया, राइट। ये क्या है? ये कौन सा अतफ है? इस्तेनाफी है, हाल का है, ठीक है, हाल का भी हो सकता है, बिल्कुल।
اچھا، اللہ اسم جلالہ اور اللہ سبجیکٹ ظاہر ہے مبتدا. خیرو، خیرو اللہ بہترین ہے. خیرو کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر. اللہ اسم جلالہ کی، لیکن اس کی دوسری پوزیشن پھر کیا ہے؟ خبر کے ساتھ مضاف. اور آگے الماکرین مضاف الیہ. مضاف الیہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. خیرو کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ ٹائپ کلمہ کی، یہ بہت اہم ہے. اسم تفضیل، شاباش. لیکن اسم تفضیل کے وزن پہ لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں چینجز آئی ہوئی ہیں نا، اس کا وزن سے ہٹ گیا ہوا ہے. اخ یا رو تھا افعلو کے وزن پہ، رائٹ. تو وہ پھر اس کے اندر تعلیل کر کے، کیونکہ اس کے اندر یا ہے نا لیٹر، تو اس کی وجہ سے یہ چینجز آ گئی. تو یہ اسم تفضیل ہے. چونکہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پھر اس کا ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہوگا نا. سب سے اچھا ہے، سب سے بہترین ہے، یہ معنی کرنا پڑے گا. اب یہاں چونکہ یہ اسم تفضیل ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر دو قسم کے معنی ہوتے ہیں، یا تو کمپیریزن اور یا پھر سپرلیٹو ڈگری. تو یہاں کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ سپرلیٹو. کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہاں سپرلیٹو ہے؟ کیا رول اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ بھی بتا دیں. شاباش جی. کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے کس کی طرف؟ معرفہ مضاف الیہ کی طرف. اس کے رول ہے نا، 3 رول ہے. من کے ساتھ استعمال ہوگا، یا پھر مضاف بنے گا، یا الف لام کے ساتھ جب صفت کے طور پہ آئے گا. تو یہ سارے مختلف رول ہیں. چلیں الحمدللہ، یہ بیسک تھے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے. ہاں یہ اسم تفضیل ہو گیا، یہ فعل ماضی، یہ بھی فعل ماضی. اب آ جائے ماکرین. سیم روٹ ورڈ ہے لیکن یہ صیغہ کون سا ہے؟ ماکرین. مجرد سے اسم فاعل، فاعلن ماکرن. اگر اس کا واحد لکھیں تو ماکرن، اور اس سے پھر ماکرون، اور ماکرون سے ماکرین. چلیں یہ بہت ہی ایزی 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 تھی آیت، یہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہوگی. تو چلیں اب اگلی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور اگلا پوائنٹ کیا ہے تدبر کا؟ سب سے پہلے میرا سوال ہے آپ سے کہ مکر 3 دفعہ استعمال ہو رہا ہے. مکر، مکر لفظ کے معنی کیا ہے؟ مکرا جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ جی ٹو میک اے پلان، ٹھیک ہے. چال چلنا. لغوی معنی میں نے پوچھے، بیسک معنی، ٹھیک ہے. ٹو ہائڈ، کور، ستر، تدبیر، خفیہ، خفیہ تدبیر، ٹھیک ہے. تو کیا یہ برے معنوں میں ہے یا اچھے معنی ہیں؟ یعنی خفیہ تدبیر میں ٹو میک اے پلان، کور کرنا، بوتھ دونوں معنوں میں، برے اور اچھے دونوں معنوں میں. تو کیسے پتہ چلے گا کہاں اچھے ہیں اور کہاں برے ہیں؟ کوڈ بھی بہت، بالکل. کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سے اچھے ہیں کون سے صحیح ہیں؟ مطلب برے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے مکر یا اچھے معنوں میں؟ سیاق سے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے. اور ٹھیک ہے. یہاں تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آ رہا ہے، اسم جلالہ ہے، تو یہاں تو پھر ہمارے پاس دوسری چوائس ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر کہیں اور استعمال ہو رہا ہو تو پھر کیسے اس کا معنی دیکھا جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے نا. اچھا تو اردو میں جب ہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ بہت مکر کر رہی ہے، کہتے ہیں نا اس طرح سے، یہ بہت مکر کرنے والا بندہ ہے نا. تو اردو میں کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے اس کا معنی؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے نا ایکچولی، بیسیکلی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ہمیشہ زیادہ تر یہی ہے اس کا کانسیپٹ، یہ مکر کر رہا ہے، چلاکی کر رہا ہے، برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا. صحیح ہے جی. ایکچولی بیسیکلی اردو ہمارا پرابلم سارا گھوم پھر کے آ جاتا ہے اردو زبان پہ نا، کیونکہ عربی کے لفظ اردو میں بھی استعمال ہو، لیکن کبھی کبھی وہ اردو میں جانے سے ان کے معنی بالکل ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ایک اسپیسیفک اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی ریزن ہے.
پہلے میں اس کی تھوڑی سی لغت کو دکھا دیتی ہوں، آپ کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بالکل کلیئر طرح سمجھ آ جائے کہ یہاں کیا مقصد ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ آیت پہ آتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے لغوی معنی۔ مکر کے لغوی معنی ہوتے ہیں خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ طور پہ، یہ ضروری ہے، چال چلنا، کوئی تدبیر کرنا، چال چلنا کسی معاملے میں اچھے یا برے دونوں مقاصد کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی کہا، لفظ مکر کا اصلی مفہوم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی مخفی تدبیر کرنا۔ اس میں مذمت کا پہلو یہاں سے پیدا ہوا کہ مخفی تدابیر کا استعمال آدمی کی کمزوری کی دلیل ہے۔ چھپا کے اگر کرے گا کوئی تدبیر تو ظاہر کمزوری کی دلیل ہے، چونکہ عام طور پہ صورت یہی ہوتی ہے اور خفیہ تدبیریں کمزور لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی مذمت کا پہلو ذہنوں پر غالب آ گیا۔ حالانکہ اچھی بری چال دونوں کے لیے تھا، لیکن چونکہ عام ہمارے معاشرے کے اعتبار سے جیسے سسٹم چلتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ برائی کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور یہ گمان کیا جانے لگا کہ مکر لازماً مذموم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ محققین کے ہاں اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے: صرف غیری کا اما یرید بما لا یدری، یعنی دوسرے شخص کو اس کے ارادہ پروگرام سے ایسے طریقے سے روکنا اور باز رکھنا کہ اس کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی اس نے جو پلان کیا ہوا ہے، خفیہ پلان، اس سے جو باز رکھنے کے لیے پلان کرنا، وہ اس طرح کرنا، وہ بھی خفیہ ہی رکھنا، تو اس طریقے سے کہ اس کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے مکر کے معنی تدبیر محکم بھی کیے گئے ہیں۔ بس فی نفس ہی مکر میں کوئی برائی سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار کس بات کے اوپر ہے؟ مقاصد پہ، نیت پہ۔ خفیہ تدبیر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مقصد، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا نیت ہے، وہ اصل بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا ہے اور کس نیت سے کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو مکر کہتے ہیں۔ خفیہ تدبیر بعض حالات میں کسی مکر کرنے والے کے مکر کے توڑ یا اس کی سزا کے طور پہ بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس خفیہ چالیں چلنے والے کے خلاف اگر کوئی علانیہ انتقامی کارروائی کی جائے، مثلا اگر کوئی خفیہ طور پہ تدبیر کر رہا ہے، پتہ چل گیا اس کا کہ وہ یہ کر رہا ہے، تو پھر چھپا کے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی تو ریزن ہے نا، کیونکہ وہ چھپا کے کر رہا ہے تو چھپا کے کیوں کرنی ہے؟ تاکہ وہ اگر کوئی علانیہ انتقامی کارروائی کر دے، کہ اسے کہہ دے کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا یہ وہ، تو اس کو ظلم اور زیادتی قرار دے گا۔ پھر وہ ایک بہانہ، چونکہ وہ تو چھپا کے کر رہا ہے نا، دکھا کے نہیں کر رہا، تو وہ پھر اس کو ایک بہانہ بنا سکتا ہے، اور حالات سے واقف اس کو حق بجانب ٹھہرائیں گے۔ کہ جن کو نہیں پتا، یہ ہمارے معاشرے میں آج کل اتنا زیادہ ہو رہا ہے، صرف معاشرے میں نہیں، پوری دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے آج کل۔ یہ جو جس طرح پوری دنیا میں مختلف یعنی ہر جگہ کے حساب سے ہے نا، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے کام کرنا، کہ مطلب آگے جواب دینا، کہ جی بالکل کولڈ وار کہہ سکتے ہیں۔ کولڈ وار تو اور چیز ہے، لیکن جس طرح لوگ ایک دوسرے کے خلاف جس طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، سامنے آ کے نہیں لڑ رہے ہوتے۔ اچھا، اور دوسرا، حالات سے واقف اس کو حق بجانب ٹھہرائیں گے جن لوگوں کو نہیں پتا۔ اسی طرح کوئی مخفی تدبیر کسی سازشی دشمن کے خلاف بعض اوقات اس کو متنوع کرنے کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہے، اس پر ظاہر ہو جائے کہ اس کی سازش مخفی نہیں ہے، اسے بتانا نہیں ہے، جس کے لیے وہ جال بن رہا ہے وہ اس جال سے واقف ہے۔ یہ چیز اس کو رسوا بھی کرتی ہے، آئندہ کے لیے اس کی ایسی حرکتوں سے باز رکھنے میں مددگار ہوتی، بشرطے کہ اس کے اندر سبق حاصل کرنے کی صلاحیت ہو۔ سمپل سی بات ہے کہ اصل میں ورڈ جو ہے نا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ نیت کیا ہوتی، کس سینس میں کیا جا رہا ہے خفیہ ہی معنی اس کا ہے۔ جو بھی کرنا ہے، چاہے بری چال چلنا ہے، چاہے اچھی تدبیر کرنا ہے خفیہ، اس کے اندر مین معنی ہے۔ اور خفیہ رکھنے کا اچھائی کے پوائنٹ آف سے کیا ہے کہ
وہ پھر چونکہ اس نے خفیہ رکھی ہے تو خفیہ رکھ کے اس کو روکنا ہے اس برائی سے نا. تو بیسیکلی تو یہ میننگ ہے نا. باقی پھر سیاق و سباق کے اعتبار سے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا معنی پائے جاتے ہیں. اچھا اب اگلا میرا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ اب یہاں کہا گیا کہ انہوں نے مکر کیا. اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہود نے کیا مکر کرنے سے کیا مراد ہے. اب یہاں پہ اچھی تدبیر کرنا جو اس کے لغوی معنی اس اعتبار سے بات کریں یا چال چلنا ہے یا بری چال چلنا ہے. اس والے فعل میں بری بری کرنا نا، کیونکہ یہ کون کرے، یہود کے علماء یا یہود کے لوگ، کون کون اس میں شامل ہے وہ بعد میں دیکھ. بیڈ انٹینشن، جو بھی چال چل رہے ہیں بری. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے وَمَكَرَ اللَّهِ، اور اللہ نے تدبیر کی. اب اس کے اوپر میں سن رہی تھی کچھ لیکچر، تو اس میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ تفسیر کرنے والے یا اس کی ٹرانسلیشن کرنے والے بہت ڈرتے ہیں سیم لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے مکر کیا. کہ اس لیے کہ کیونکہ مکر کا لفظ جو ہے ہمارے معاشرے میں برائی میں دیکھا جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو نہیں استعمال کرنا، کیونکہ ان پہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے اور لگ بھی چکے ہیں، سننے میں آیا. جبکہ دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں ابھی جتنی ہم نے اس کی پڑھی ہے تفصیل، تو مکر کا لفظ برائی میں تو نہیں ہے. بیسیکلی برائی میں کیا ہے؟ مقصد، انٹینشن، نیت. جو چال چلی ہے اس کے پیچھے کیا نیت ہے؟ خفیہ چال چلنا اچھے مقاصد کے لیے برائی میں کیسے ہو سکتا ہے نا. لیکن برے مقاصد کے لیے کریں گے تو برا ہو گیا. اب اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کو اگر کہیں انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا، تو وہ تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ جنہوں نے، اب جب اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ انہوں نے کیا مکر کیا، انہوں نے کیا چال چلی، کس کے خلاف، اللہ نے کیا چال چلی اور اللہ کیوں بہترین چال چلنے والا ہے، تو خود ہی سمجھ آ جائے گی بات کی سیاق و سباق کے مطابق. تو اس لیے پھر وہ ڈرتے ہوئے اس کی پھر ڈفرنٹ کی جاتی ہیں، یا ویسے بھی اس کے جو لغوی معنی اس اعتبار سے کہ انہوں نے تدبیر کی، ٹھیک، یا انہوں نے چال چلی، اللہ نے تدبیر کی، اللہ نے چال چلی، تو دونوں سیم ہی معنی نہیں ہوگے دیکھا جائے تو. پتا تو نہیں چلے گا نا. یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے تو اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہے نا. اور یہ صرف یہاں نہیں استعمال ہوا، قرآن میں بہت جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے اس کے لیے تو سوال پوچھنا میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ یہاں پہ کس سینس میں ہے. اچھی سینس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا؟ دے ٹرانسلیٹ اکارڈنگ ٹو لوکل لینگویج. ایگزیکٹلی لوکل لینگویج، اور جو مشہور ہوا ہے ایکچولی لغہ، بیکاز کامن پیپل ڈونٹ نو. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہی تو رونا ہے کہ پتہ ہونی چاہیے نا. اب اگر عربی کا لفظ اردو میں، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے. اب عربی کا لفظ اگر آپ اردو میں استعمال کر دیں تو آپ کو پتا ہو کہ بھئی اصل معنی کیا ہے. چونکہ ہمارے ہاں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں، جب میں نے بھی عربی زبان پڑھنی شروع کی نا، تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ رول، مطلب یہ جملہ سنا کہ اردو زبان میں، اس وقت تو میں نے سنا تھا 70 سے 75% ورڈز جو ہیں عربی کے استعمال ہوتے، لیکن میرا حال ہے اس سے بھی زیادہ استعمال ہوتے، کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مصدر. اور مزید فی کے تو سارے ہی مصدر آلموسٹ استعمال ہوتے. مجھے تو لگتا ہے 80 سے 90% میرے حساب سے جو ہیں، جتنا مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ استعمال ہوتے ہیں. ہاں سیگے تھوڑے تھوڑے سے اس کے چینج ہو جاتے ہیں عربی میں، ظاہر ہے چونکہ سیگوں کا وزن کا پیٹرن کا چکر ہوتا ہے، لیکن بیسک اگر دیں گے تو سارے اسی سے ہوتے ہیں نا. لیکن جب اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ عربی والا معنی اس میں سے نہیں لیا جاتا، وہ پھر اردو کا ایک نیا معنی نکل آتا ہے جو اس کے اندر اس سے ریلیٹڈ تو ہوتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اصل میں وہ نہیں ہوتا. تو آپ خود سوچیں جو ہماری لینگویج ہے بیسیکلی وہ اصل میں اردو کیا ہے؟ مکس ہے نا. مثلا فارسی بھی اس کے اندر ہے، عربی بھی اس کے اندر ہے، تو اردو انہی سے مل ملا کے بن گئی نا. اصل میں اردو کے تو میرا خیال ہے جو ورڈز ہیں وہ بیچ میں صرف جو جوائن کرنے والے ہیں وہ یہ وہ اس طرح کر کے ہیں. تو دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ ہے نا. تو جب میں نے یہ چیز پتا چلی اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا اور جب وہ لفظ آتے تھے سارے، خاص طور پہ مزید فی ہی کے مصدر، تو میں اتنی حیران ہونا شروع کی. دیکھو
کہ کتنے ورڈز ہیں جو اردو میں سیم استعمال ہم کریں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ سارے کلمات عربی کے ہیں، اور ان کے پھر دیکھیں عربی میں کیا خاص بات ہے کہ ان کا وزن، خاص طور پہ دیکھیں جو مصادر ہیں، پھر صفت کے سیکھے ہیں یا جو بھی ہیں، ان وزن کے اندر اپنے ایک معنی ہوتے ہیں. شروع میں بالکل انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ وٹ از دس، تو یہ جو وزن کے اندر اپنے ایک معنی وہ تو مس ہو رہے ہیں نا اردو کے اندر، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس وجہ سے ہم کنفیوز ہو گئے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر تھوڑا سا اب جیسے ہم پڑھنا شروع ہو رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی تھی جب شروع میں، ابھی تو خیر الحمدللہ ہمیں بہت پتہ چل گیا کہ کیا ورڈ استعمال ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر یہ سارے الفاظ کے اصل معنی لیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا. اور دیکھیں ایک اور چیز، جو نام ہوتے ہیں اکثر جو نام ہے اردو میں، مطلب اس کے ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا بیسیکلی، تو جو آدمیوں کے بھی عورتوں کے بھی دونوں نام ہیں وہ موسٹلی کتنے زیادہ سارے عربی کے ہی ہوتے ہیں. کہتے تو ہیں وہ عربی کا نام رکھ رہے ہیں، عربی کا نام رکھ رہے ہیں، لیکن اس کا معنی کے اعتبار سے پھر اس کو اس بات نہیں سمجھ آتی. اب عبداللہ کتنا نام رکھا جاتا ہے، تو اگر معنی صحیح طریقے سے پتا ہو تو کتنا اثر ہو انسان کے اوپر، اپنے نام ہی کی لاج رکھے. وہ ہمارے ہاں عبداللہ نام بہت رکھا رہ جاتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت نام. تو بندے کو اگر صحیح طرح پتا ہو کہ اس کا کیا یہ مطلب ہے عبداللہ کا، تو وہ شاید اپنے نام کی لاج رکھے، بس شوق میں فیمس ہے رکھ لیا جاتا ہے. اور کئی نام ہیں جن کے معنی نہیں ہوتے لیکن وہ پھر بھی رکھے جاتے ہیں ہمارے صحابہ کے، جیسے عمر کا کوئی معنی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، رکھ سکتے ہیں آپ، تو عمر کا کوئی معنی نہیں. تو اس طرح بہت سارے اور بھی ہیں. چلیں بہرحال یہ ایک ایکسٹرا بات نکلی کیونکہ یہ مجھے بہت ہی انسپائر کیا، یہ والا جو کلمہ تھا کہ اس کے اندر کس طرح سے معنی ہے نا، کہ کس طرح معنی کا چینج آ رہی ہے نا. اچھا اب اگلا پوائنٹ میرا یہ، اب چونکہ ہم یہ دونوں فیل ہیں نا، پہلے ان کی بات کرتے پھر اس کی بھی کریں گے، لیکن چونکہ یہ دونوں سیم فیل ہیں، یہ تو ظاہر جمع کا سیگا ہے اور یہ واحد کا سیگا ہے، لیکن یہاں پہ کیا رول استعمال ہوئے ہیں بلاغہ کے سیم کلمے کے اعتبار سے؟ ایک سے زیادہ بھی استعمال ہوں گے، بتائیے، ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ بھی، جو آپ آلریڈی پڑھ کے آئے ہیں نا. جی آپ نے کیا کہا، فیل کی اچھائی برائی فیل کی ذات سے بھی پتہ چلتی، بالکل. تاکید، ٹھیک ہے، تکرار، آپ کا مطلب ہے تکرار اور اس کی وجہ سے تاکید ہے، ٹھیک ہے، شاباش. اور سیم فیل ہے جو میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں کہ دونوں کا معنی کے اعتبار سے فرق ہے، مقصد کے اعتبار سے فرق ہے. تو پھر یہ دونوں سیم کس سینس میں، یہاں کون سا بہت بڑا دو رول ہیں جو آپ آلریڈی پڑھ آئے ہوئے ہیں، معنوی تضاد. لیکن اس کے لیے ٹرمینالوجی کیا استعمال ہوتی ہے بلاغت کی، میں وہ پوچھ رہی ہوں. نہیں یہ تو ہم ڈسکس کر چکے کہ ایک اچھے میننگ ہے ایک برے میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیوں سیم استعمال ہوا ہے اور سیم استعمال ہونے والی وہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں نا. یہ اچھا برا اچھے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو وہ جو یہاں بڑے دو مشہور بلاغہ کے رولز ہیں، بتائیے. یہ سوال تو ہو گیا، اب اگلا سوال بتاتی ہوں. اچھا مجھے اگلا سوال کا جواب دیں پھر میں آپ کو نوٹس پہ لے جاؤں گی پھر انشاءاللہ. اگر ہم اتنے اس والے کی بات کریں کہ یہودیوں نے چال چلی، خفیہ چال چلی، جو صحیح معنی ہے وہ ہم کرتے ہیں نا، تو اب اتنے اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہے، سیاق و سباق ہے، اس کے کفار تھے، وہ انہوں نے جو چال چلی، اب اس کے اندر اتنی سی بات کے اندر کیا آ جاتا ہے، کچھ کیا چال چلی، سوال پیدا ہوتا ہے کیا کیا، کس طرح کیا، کس کے خلاف چال چلی، کیسے چلی، اس کے نتائج کیا ہوئے، کیا یہاں ہے کچھ وہ ڈیٹیل؟ نہیں ہے نا، ہے نا. تو پھر یہاں پہ اتنے والے جملے میں کیا ہے، اعجاز. آپ نے بھی لکھ دیا اختصار، یعنی ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر کتنی ڈیٹیل ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی، اختصار کیوں کیا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
कुछ तो बयान होना चाहिए था, कहीं भी नहीं बयान किया। इजाज तो है लेकिन उसके पीछे रीजन क्या हो सकती है आपके जहन में? फोकस नहीं, सवाल तो पैदा होते हैं ना, पढ़ने वाला सोचेगा क्या सवाल किया, कैसे हुआ ये पूरी ना, यानी जो चालें चली अल्लाह ताला ने उनको नहीं बताया। हाँ, अपनी जो उन्होंने तदबीर की वो हमें मिल जाती है अक्सर। अंडरस्टूड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, कहाँ एक्सप्लेन्ड है? पीछे कोई एक्सप्लेन्ड है कि उन्होंने क्या चाल चली है? देख ला, एक और सवाल कर लूं फिर उसके बाद आगे चलती हूँ। अच्छा, ये दोनों फेल सेम है लेकिन माने में फर्क है। वो एक पहला वाला सवाल अलग था, ये अब डिफरेंट है ना। यहाँ फिर मजीद एक ही रूट वर्ड से दो फेल हैं। मजीद को ज़हन में आता है, यहाँ एक ही रूट वर्ड से दो फेल इस्तेमाल हो रहे हैं, माने के एतबार से अलग हैं, एक जैसे हैं। तो फिर यहाँ एक और रूल है बलागा का, बड़ा मशहूर रूल है, वो भी रिसेंटली आपको पढ़ाया था मैंने, तो कुछ आइडिया आ रहा है, ज़हन में आ रहा है? बताएं। चले बहरहाल यहाँ से आप देखते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो यहाँ जो उल्मा ने निकाला है कायदा इसके अंदर के मुकाबला इन दोनों में, वमाकरू और आगे अल्लाह ने मकर किया, उन्होंने मकर किया, उन्होंने मकर किया, नहीं चाल चली, और ये इसको मुकाबला में भी लाए। तकाबुल यानी दो मुतकाबिल बातों या अफाल को आमने सामने जिक्र करना। अब दो अलग अलग बातें हैं ना, ये उनकी जो वो करना है वो अलग है, उनकी अलग है, ताकि फर्क और तजाद वाजे हो जाए। हालांकि लफ्जी तौर पे सेम है, और जो लफ्जी तौर पे सेम है उसके लिए डिफरेंट टर्म इस्तेमाल होती है। यानी माने के लिहाज से दो मुतजाद माने के लिहाज से, या मुतकाबिल अफाल को आमने सामने लाना। हालांकि वैसे मुतकाबिल डिफरेंट होते हैं, जैसे रात दिन, वो डिफरेंट वर्डिंग होती है। यहाँ वर्ड एक है लेकिन माने में फर्क। ये कायदा इंसानी तदबीर और अल्लाह की तदबीर के फर्क को निहायत वाजे कर देता है। इंसान की चाल महदूद, वक्ती और कमजोर है, जबकि अल्लाह की तदबीर कामिल, हतमी और गालिब है। माने में शिद्दत और फैसला कुन अंदाज पैदा होता है। अच्छा, अगला कायदा जो आपने बता दिया, अल एजाज, इख्तिसार के साथ मानना, यानी सिर्फ इतना सा ये फेल है इसी के अंदर, कुछ नहीं, खुफिया तदबीर। वो तो पता है कि बुरी की, लेकिन वो क्या है, किसके लिए के खिलाफ की, किस तरह से की, ये तो पता है कि यहूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे, लेकिन क्या उसकी तफसील है वो नहीं है इधर, वो मैं आपसे पूछूंगी अभी बाद में। एक ही लफ्ज में कुफार की पूरी साजिश, मंसूबाबंदी, खुफिया चालों को समो दिया, किसी तफसील की जरूरत नहीं। इससे मालूम होता है कि इनकी चालें हकीर और मुख्तसर हैं, उनका वो कोई इस काबिल नहीं है कि उनको बयान किया जाए, क्योंकि उनके ऊपर वो अमल नहीं कर सके, अल्लाह ने करने नहीं दी, क्योंकि आगे से जवाब आ गया। सुभान अल्लाह, यानी उनका जिक्र तक करने। देखें, हजफ के कई रीजंस होते हैं हजफ करने के ना, वो हजफ ही की है ना, तफसील नहीं बताई ना उनकी, तो बता दिया। अब आ जाए अगला, मा कर अल्लाह, ये तीनों पढ़ेंगे ना फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। यहाँ जनाब मुशाकला इस्तेमाल हुआ है, मुशाकला, ये अभी अभी रिसेंटली कितना हमने पढ़ा है, नहीं मुशाकला नहीं इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल में कि यहाँ मुशाकला का रूल है, ठीक है, वो कैसे? यहाँ मुशाकला है, मुशाकला फिल लफ्जी माल इख्तिलाफिल हकीकती, लफ्ज में मुशाबहत हकीकत के इख्तिलाफ के साथ। अच्छा, जाहिर है जो भी बलागा का रूल होता है उसकी फिर डिफरेंट किस्में भी तो होती है ना। तो लफ्जी मुशाबहत यानी एक ही लफ्ज दो जगह इस्तेमाल हो मगर माना और हकीकत मुख्तलिफ हो। हाँ, सूरह बकरा में आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था कि वो हुज्जत कायम करने वाली बात जो थी वहां पे ना, कि वो कहते थे ना, मान लाए कि भाई तुम लोग मेरे खिलाफ हुज्जत कायम करोगे ना हमारे, वो तुम उनको क्यों बयान करते हो कि वो हुज्जत कायम करेंगे, तो ये वो वाली बात है। यानी हुज्जत किस सेंस में कायम करनी है, वो किस सेंस में उसको ले रहे थे ना।
لفظی مشابہت یعنی ایک ہی لفظ دو جگہ استعمال اور معنی اور حقیقت مختلف ہو. یعنی کسی فعل کی، اب غور سے سنیے گا اس کی ڈیٹیل، اور اس میں عام ایگزامپلز کے ساتھ سمجھایا گیا. یعنی کسی فعل کی سزا یا جواب یعنی جزا کو بھی بجنس اسی فعل کے لفظ سے ادا کیا جائے، سیم فعل سے. یعنی کوئی فعل جو کیا ہے اس کی سزا یا جزا جواب جو ہے وہ سیم، اور اس میں مطلق کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. مثلا اب زید کی اگزامپل آ گئی ہے. کسی نے زید پر حملہ کیا، کسی نے زید پر حملہ کیا اور زید نے اس کا جواب دیا، حملے کا جواب دیا. اب جو حملہ کرنے والا ہے وہ تو غلط ہے نا، وہ تو برائی ہے، اس نے حملہ کیا. اب جو جواب دے گا، جوابی کاروائی کرے گا، وہ تو برائی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا سم ٹائم کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہاں پہ یہ بات آتی ہے اس نے اپنی ڈیفنس میں قتل کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو قتل کرنے آیا تھا. تو جو قتل کرنے آیا تھا تو اس سے بچاؤ کے لیے خود کو بچایا، وہ قتل ہو گیا. تو وہ والی بات. تو عربی، حالانکہ قتل ہوا دونوں طرف، ایک وہ اسی لیے کہا جاتا ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو عربی محاورے میں یوں کہیں گے کہ اس نے زید پر حملہ کیا اور زید نے اس پر حملہ کیا. اس نے زید پر حملہ کیا، اس نے دونوں جگہ دیکھیں نا، حملہ کیا دونوں نے. حالانکہ زید کا حملہ مطلق نہ ہوگا بلکہ صرف سزائے حملہ ہوگا، اس کی جوابی حملہ ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ جوابی حملہ. یا کوئی مجھے ٹھگ لے اور میں اس سے انتقام لوں تو عربی میں یہ اس طرح سے ادا ہوگا کہ اس نے مجھے ٹھگا اور میں نے بھی اسے ٹھگ لیا. حالانکہ ظاہر ہے کہ میری طرف سے ٹھگنا کی سزا ہی ملے گی، مطلب اس کو سزا کے طور پہ تھا. یہ تو عام اردو کی اگزامپلس مجھے ملی، میں نے کہا چلیں ہم اردو میں اپنی اردو کے حساب سے سمجھے. اب اس کا معنی پہ اثر. اللہ کے لیے مکر کا لفظ وہی استعمال کیا گیا جو انسانوں کے لیے، حالانکہ حقیقت میں اللہ کا مکر انسانوں کے مکر جیسا نہیں. یہ اسلوب سامع پر گہرا اثر ڈالتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں بٹھاتا ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو انہی پہ پلٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. جی بالکل، اللہ ان کی چال کو انہی پہ پلٹا دیتا ہے. جس طرح کی وہ چال کرتے ہیں اللہ انہی پہ پلٹا دے. مشاکلہ کے فن کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے کسی دوسری چیز کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کا ذکر دوسری چیز کے الفاظ کے ساتھ کر دیا جائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے انہیں اپنے مکر کے ساتھ پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بلند اور مقدس ہے، اس کے حق میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا جس میں قباحت اور برائی کا وہم بھی موجود ہو. اس وجہ سے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ برائی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر تدبیر کا لفظ استعمال کیا جائے جو بیسک معنی ہے نا. اور یہ بات قرآن مجید میں عام طور پر موجود ہے تو اسے جان لیجئے کہ اچھا پھر یہ ایک شعر ہے اس کے لیے قرآن میں کہاں کہاں موجود ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. خبردار کوئی ہمارے بارے میں جہالت کا مظاہرہ نہ کرے. یہ ایک شعر انہوں نے لکھا عمرو بن کلثوم نے. خبردار کوئی ہمارے بارے میں جہالت کا مظاہرہ نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کے جہالت کا مظاہرہ کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اسے اس کی جہالت پر بدلہ دیں گے. تو یہ جہالت کا مظاہرہ کریں گے کا مطلب کہ ہم انہی کی طرح ان کو پھر اس کی جزا دیں گے. جہل کا لفظ جزا کی جگہ پہ استعمال ہوا. جہالت کا مظاہرہ نہ کریں، ہم جاہلوں کی جہالت سے بڑھ کر جہالت کا. تو سیم یہی معنی یہاں ہے نا. اس شعر کی سمجھیں یہ اس کی تفسیر کی جگہ ہے نا. تو مشاکلہ کے طور پہ اب یہ اس کی جگہ استعمال ہوا ہے. یعنی جہل یعنی جہالت جو ہے اس کے مقابلے میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہی استعمال کیا. حالانکہ اس کا معنی یہ تھا کہ ہم اس سے جہالت کا بدلہ دیں گے، جیسی کرنی ویسے بھرنی، بس سمپل. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جتنی کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تم اتنی اس کے ساتھ کرو. یہ وہ جگہوں پہ. اچھا اب اس کے لیے آپ نے بھی اوپر اگزامپل دی تھی، قرآن میں بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے جو بیسک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15. یہ دیکھیں یہاں ہے نا قالو، انہوں نے کہا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحنو، ہم تو صرف مستہزئون، مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے.
اگلی آیت میں کہتے ہیں اللہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اب یہ مذاق کرنا یہاں بھی مشاکل ہے. یہ مذاق کرنا اور یہ اللہ کا مذاق کرنا یہ کیا سیم ہے؟ ان کا مذاق کیا تھا؟ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ کون ہے جن کی بات ہو رہی؟ منافقین کی. اور یہاں پہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور وہ پھر آگے اس کی تفسیر بھی آتی. لیکن یہاں بھی مشاکل ہے، سیم ورڈ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور سورہ نساء میں یہاں دیکھیں، یہ بہت فیمس اگزامپل ہے اور یہ خاص طور پہ پھر مجرد اور مزید فی کی ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں؟ سیم. ٹھیک ہے، سیم ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ سیم ورڈ، تو یہ بھی مشاکل ہے. اب ان کا دھوکہ دینا اور اللہ کا دھوکہ دینا بالکل دونوں میں فرق ہے. بہت ساری اگزامپلز ہیں قرآن میں. تو اب ہمیں الحمدللہ مشاکلہ کی، یعنی جب ایک ورڈ، اور خاص طور پہ اگر آپ نوٹ کریں دونوں تینوں اگزامپلز میں اور بھی جگہوں پہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے زیادہ تر، کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق اڑاتے تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تینوں میں آپ دیکھ لیں، اگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دھوکہ دینے کی بات آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون ہے جو ان کو پکڑ سکے اور ان کے مقابلہ کر سکے، کیونکہ ان کے حملے تو بہت بڑے بڑے تھے نا. تو الحمدللہ جی بالکل. ایکچولی ڈفرنٹ میننگ نہیں کہیں گے، میننگ سیم ہے. دیکھیں نا یہاں کیا ہے؟ خفیہ تدبیر کرنا، یہاں بھی خفیہ تدبیر ہے. دونوں جگہ سیم ہے تدبیر. یہاں معنی کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے برا ہے، بری تدبیر ہے. مقاصد ڈفرنٹ ہیں اور یہاں پہ مقصد ڈفرنٹ ہے. یہاں مقصد جو ہوتا ہے یعنی بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اس خاص سیاق و سباق میں جو مقصد ہے وہ ابھی آگے جا کے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کس سینس میں. وہ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گی جب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں آگے آ جائیں. ہر جگہ اسی طرح ہے. اب دیکھیں نا یہاں جو ہے سورہ بقرہ میں، یہاں دیکھیں ہم مذاق کرتے ہیں اور اللہ مذاق کرتا ہے. اب دیکھ لیں ان کا مذاق کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ریئل میں مذاق کرنا، ایمان والوں کو تنگ کرنا نا، رائٹ. اللہ کس سینس میں مذاق کر رہے ہیں؟ ان کو سزا دینے کے، ان کو احساس دلانے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کا مومنین کا بدلہ لینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مطلب پیغمبر، کسی بھی پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچانے والوں کے لیے تو اللہ کھڑا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے مقصد ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں دھوکہ دیتے ہیں منافقین. کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو. تو اللہ ان کو دھوکے میں ہی رکھتا ہے نا. تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں بہت ہی خوبصورت سینس میں اس کو ایکسپلین کیا گیا. اوکے آگے آ جائیں. واللہ خیر الماکرین. اب اس میں بہت سارے بلاغہ کے رول استعمال ہوئے ہیں اتنے جملے میں. لفظی طور پہ اگر ہم دیکھیں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں خیرو کے بارے میں، یہاں بلاغہ کا معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ لفظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں ہم تو یہ کون سا سیگا آپ نے بتایا؟ اسم تفضیل. تو یہ کیوں استعمال ہوا اسم تفضیل کا سیگا؟ یہاں کیوں لایا گیا اسم تفضیل؟ اس لفظ کے اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں. اچھا اب یہاں پہ بات آ جائے گی وہی گرامر والا چکر کہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اسم تفضیل ہے، ٹائپ ہے، اسم کی ٹائپ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر. وہی بات ہے کہ یہ اسم تفضیل کیوں آتا ہے، کہاں آتا ہے، اس کا معنی سے کیا تعلق ہوتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ کس اس میں آ جاتی ہیں بلاغہ میں. یہ جو گرامر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں اسم فاعل کیوں آیا؟ یہاں فعل آ رہا ہے، یہاں بھی فعل آ رہا ہے. تو یہ اسم فاعل کا مقصد کیا لانے کا؟ یہاں کچھ اور لفظ آ سکتا تھا. تو وہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے نا، جو اس سے معنی پہ اثر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اصل میں بلاغہ کے پوائنٹس.
اب اسم تفضیل یہاں لانے کا کیا فائدہ، اس کا کیا مفہوم ہے، وہ بلاغہ کا لفظ بتائیں، مقاصد بتائیں مجھے۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی تدبیر ایکسٹریملی فلاپ تھی. ویری گڈ. ایکچولی یہاں ہے تو سپرلیٹو کہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں سب سے کیا مطلب، سب کون، سب سے تو یہ کمپیریزن، جو سپرلیٹو ہوتی ہے نا اس میں بھی کمپیریزن ہوتا ہے، لیکن اس میں اس طرح کا کمپیریزن ہوتا جی، یعنی آل ایول مائنڈ، یعنی جو یہ پیچھے سب ہے نا، یہ ابھی فی الحال تو سیاق و سباق میں ان کی بات ہو رہی ہے نا، تو ان سب سے زیادہ یہ جتنے بھی مکر کر لیں ان سے زیادہ اس کی تدبیریں جو ہیں، اب ہم مکر سے مراد تدبیر صحیح طریقے سے لیں گے نا جی، ٹو شو کمپیریزن ایگزیکٹلی. تو اس کے اندر بہت گہرے معنی ہیں اسم تبدیل استعمال کرنے کے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور اس کا اثر ہوتا ہے بندے پہ جب وہ پڑھتا ہے. اصل اثر کیا ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس سے، کس کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، ناٹ اونلی تدبیر بھی ایگزیکٹلی بلکہ ایگزیکیوشن آلسو ایگزیکٹلی. اس کے اندر سارے معنی وہ پھر پائے جاتے. پاور آف اللہ، کہ اس کی تدبیروں کے اعتبار سے انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، ملک اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت چالیں چلنے والے ہیں، دوسرے ملکوں کو تباہ کر دیں گے، یا اسی طرح فیملی پالیٹکس سب کچھ، وہ ہم انشاءاللہ اس کی جب اس پہ آئیں گے نا، تو کیا کہتے ہیں لیسن پہ، ادھر ہم ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو نا. تو یہاں اسم تفضیل جو استعمال ہوا ہے اس کے کیا فائدہ ہے، اسم التفضیلی لی افادت الانفرادی لا المشارکتی. اسم تفضیل اس لیے لایا جاتا ہے کہ یکتائی اور تنہا برتری کا مفہوم اور ادا ہو، نہ کہ حقیقی شراکت اور مقابلہ مراد ہے. یعنی اصل مطلب ہے تنہائی، سپرلیٹو کی بات ہو رہی ہے کہ تنہائی یعنی اکیلے برتری کا مفہوم، اور یہاں تو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا. تو خیر کا لفظ یہ واضح کرتا ہے کہ اگر تدبیر یا مکر کا تصور، اب وہ جو برا تصور ہے، اگر مکر کا تصور ذہن میں آئے بھی، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی ہو اس کے ذہن میں آئے بھی، تو پھر یہاں تک یہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، تو اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے اگر برا اس کا یعنی معنی تصور آئے بھی، تو کامل ترین اور نتیجہ خیز تدبیر صرف اللہ کی ہے. یہاں خیر صرف موازنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ حصر اور قطعیت کے لیے آیا، قطع ایک حکم کے لیے. یعنی مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی مکر کرنے والوں میں سے اور ان سے کچھ بہتر ہے، نو، بلکہ مفہوم یہ ہے کہ اگر تدبیر اور منصوبہ بندی کا تصور بھی کیا جائے کہ جتنی وہ منصوبہ بندیاں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، لیکن حقیقی کامل اور نتیجہ خیز تدبیر صرف اللہ کی. حصر، صرف اونلی جو حصر کا معنی ہے، یعنی جو تدبیر کرنے کا جو ہے وہ سب اسی کا ہے. اللہ کی تدبیر بالکل خیر والی اور بہترین ہوتی ہے. اس لفظ نے انسانی مکر کو درجے سے ہی گرا دیا، اسے بالکل زیرو کر دیا. انسانوں کا مکر ظاہری، محدود، عارضی اور اکثر خود ہی انہی کے خلاف پلٹنے والا ہے، جبکہ اللہ کی تدبیر حکیمانہ، مکمل اور لازماً غالب ہے. سبحان اللہ. اس اسم تفضیل سے یہ معنی نکل رہے ہیں. یہ سمپل گرامر کا رول کہہ کے ہم آگے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہاں پہ یہ معنی اس کے نکل رہے ہیں. پھر سیاق کے لحاظ سے یہودیوں نے، سیاق و سباق کے لحاظ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پیچیدہ منصوبہ بنایا. ان کے خیال میں وہ بہت ہوشیار تھے. اللہ نے خیر الماکرین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ تم نے جو سوچا وہ تمہاری حد تھی، جو انجام ہوا وہ اللہ کی تدبیر کے تحت تھا. سبحان اللہ. تو یہاں سے بہت ایمانی پیغام نکلتا ہے. اسم تفضیل کے ذریعے دلوں میں یقین ڈالا گیا کہ باطل کی کوئی چال اللہ کی حکمت کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ایمان اور توکل کے لیے، کیونکہ ہم بھی تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں نا.
او وہ ایسے نہ ہو جائے، وہ میرے خلاف یہ کر رہا ہے، وہ فلان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، ابھی ہم پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ جب اس پہ ہم کرتے ہیں نا معنی کی، تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہمیں اپنے اوپر اس کو کیسے اپلائی کرنا. تو اسم تفضیل کا یہاں لانا، پھر ساتھ اس کو جوڑ کے، بہت ہی میننگ فل مقصد ہے اس کے پیچھے، ایک سننے والے پڑھنے والے کے لیے خاص پیغام ہے. اوکے، اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہوگی. یہاں ان کے لیے ضمیر استعمال ہوئی، مبہم رکھا گیا، ہم کی ضمیر. یہاں اللہ تعالی فاعل کے طور پہ اسم جلالہ یعنی اسم ظاہر استعمال ہوا. اب آگے پھر دوبارہ اللہ کا نام، کیا یہاں پہ ہوا ضمیر نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی یا نہیں آ سکتی تھی بتائیں؟ اور آنی چاہیے نہیں تھی؟ جو ایک ترتیب کے اعتبار سے ہوتا ہے ہمیشہ، گرامر کے رول کے اعتبار سے، کہ اسم پہلے پیچھے استعمال ہو جائے، وہی بات آگے کنٹینیو ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہاں ضمیر آنی چاہیے تھی. انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اور وہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے. یہ پھر پلٹتی ادھر اس کی طرف نا، ابہام ہو سکتا تھا ٹو کلیئر آل کائنڈ آف ڈاؤٹس. بالکل ماشاءاللہ. تو آ سکتی تھی نا، یہ تو آپ نے مانتے ہیں نا کہ اصولاً آنی بھی چاہیے تھی، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ ایک اسم استعمال ہو جائے تو بعد میں پھر اس کی جگہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر دوبارہ اسم ظاہر استعمال کیا. اب اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں؟ ایک نہیں، خالی ایک نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ عطف ہوتا تو پھر، لیکن یہ ایکچولی اس واو کو عطف بھی کہا گیا ہے. وہی بات ہے نا، رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. حالیہ تو آپ لوگوں نے بتایا، لیکن 3-4 جگہوں پہ میں نے دیکھا اس کو عطف بھی کہا گیا، کیونکہ وہ کنیکشن تو بات کا تو چل رہا ہے نا. بات کیا یعنی انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اور اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے. تو کنٹینیوٹی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ تو بنتا ہے نا، یہ عطف بھی بن سکتا ہے. لیکن یہاں اصل میں ایون نہ بھی عطف ہو یا نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں عام طور پہ اگر ایک ڈفرنٹ جملے آ رہے ہوں تو ضمیر استعمال ہوتی ہے نا، عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن پوائنٹ یہاں یہ کہ کیوں نہیں استعمال ہوئی، اس کے پیچھے ریزن ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا کیا ریزنز ہیں بتائیں. ایک تو آپ نے کہا کہ کس لیے، ہاں ابہام نہ ہو. ابہام ویسے بائی دی وے کیا ہو سکتا تھا اگر ہوا ہوتا، اور وہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے، ماکرین میں سے سب سے بہتر ہے. ہوا اگر ضمیر ہوتی تو کیا ابہام ہونے کی پاسبلٹی تھی کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور واحد ہوتی نا، جمع تو ہو نہیں سکتی تھی. یہاں پہ آپ نے کہا ابہام ہے نا، کیا ابہام، امپیکٹ وانٹ سیم. ہاں، یہ دوسرا آپ کا جو بات ہے کہ جو اثر، جو امپیکٹ ہونا تھا نا سننے والے کے ذہن پہ یا پڑھنے والے کے، وہ پھر اتنا زیادہ سٹرونگ نہ ہوتا، ضمیر استعمال ہوتی تو نا دوبارہ. اور کچھ کوئی اور پوائنٹ اگر ہے تو بتائیں، کوئی ذہن میں اگر آ رہا ہے تو. ساتھ ہی اگر یہ بھی بات کر لیں کہ یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو حالت، اللہ کی حالت بھی بیان کی جائے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا اس حال میں کہ وہ سب سے بہترین، یعنی یہ جو ہم کرتے ہیں نا رابط والی بات کہ ضمیر اور وہ آتا ہے نا، تو اس سے اور کیا مانا، توکید کے علاوہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں نا. کیا آپ کو حسر نہیں فیل ہو رہا؟ وہ ہی اور اللہ ہی نام لا کے، امپیکٹ لا کے، پیچھے بھی اللہ کا نام آیا، پھر دوبارہ اللہ ہی. حسر فیل ہو رہا ہے نا یہاں پہ؟ نہیں. پاور، حکمت، کنٹرول، بالکل یہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. فیئر، بالکل، فار چیٹرز، ایگزیکٹلی. یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے. یہ ضمیر کی یہ تو عام قاعدہ ہے نا، بہت زیادہ یہ ڈیٹیل ہے اس کی، لیکن یہاں میں نے ڈیٹیل نہیں لکھی. التوکید بالاسم الظاہر، کہ اسم ظاہر کے ذریعے تاکید، ایمفسس. کس چیز میں تاکید؟ جب ضمیر کی بجائے واضح اسم دوبارہ لایا جائے. ایک دفعہ آ چکا ہے، دوبارہ لایا جائے تو اس سے بات میں زور اور یقین پیدا ہو جاتا ہے، ہاں کہ یہ اللہ ہی ہے. شک کی گنجائش ختم،
وہی والی بات ہے ابہام کی ختم، اور سننے والے کے ذہن میں بات پختہ بٹھا دیتا ہے، کیونکہ ایک بات کو بار بار کیا جائے، نام لیا جائے کہ یہی ہے یہی ہے، اسی نے کیا اسی نے کیا، نام لے کے کیا جائے، تو وہ ایک پختہ ہو جاتی ہے نا بات کہ ہاں اچھا یہی ہے. تو یہاں کہا گیا واللہ، اللہ کہہ کر ضمیر استعمال نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کا واضح نام دوبارہ لائے گا. اللہ کہہ کر دوبارہ اللہ کا نام لانا بات کو مضبوط، یقین اور قطعی حقیقت بنا دیتا ہے. یہ محض خبر نہیں بلکہ اعلان ہے کہ اللہ ہی ہے. آیت کی عام اور سادہ ترتیب اگر صرف خبر دینا مقصود ہو تو یوں ہو سکتی تھی وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ریئل میں تو یہی بنتا ہے نا کہ ہوا کی ضمیر پیچھے جا رہی ہے. اچھا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اور وہ اب خبر دی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے سب سے بہترین وہ ہے. اب یہ خبر کی فیلنگ آ رہی ہے، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر فرمائی اور سب سے بہترین تدبیر کرنے والا، تو یہ خبر ہوگی. لیکن قرآن نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، اصل ترتیب وہ یہ رہی. اب معنی میں کیا فرق ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ جو معنی آ گیا نا تاکید اور حصر کا، یہ کس سے ہوا؟ یہ اسم لانے سے نا. Also show Allah hands on the back of Nabi sallallahu alaihi wasallam followers, all ensure Allah is ever time. یہاں پہ ایکچولی کس کی بیک میں ہے؟ اپنے پیغمبر کے فالوورز. جو اصل بات ہے تدبیر والی وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیا تدبیر تھی کیا تھی، کیسے اللہ نے ان کے ساتھ تدبیر کی. لیکن اصل یہاں یہ پوائنٹ ہے، فالوورز کو تو ساتھ ظاہر کرتے ہی اللہ تعالیٰ، لیکن یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. صرف اور صرف اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرے، اس کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کی کوئی حقیقت نہیں. اس بات کو پکا کرنے کے لیے یہاں اسم ظاہر نے حصر پیدا کر دیا، پیچھے بھی حصر پیدا ہوا اسم تفضیل سے بھی اور سارے لفظوں سے. یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی کہ اصل فیصلہ کن تدبیر اور اصل انجام تک پہنچانے والی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اگر ہم نوٹ کریں حصر کتنا زیادہ آ رہا ہے، یعنی جو یہ والا فعل دوبارہ مشاکلہ کا، یعنی جو جس طرح انہوں نے کیا اسی طرح اللہ نے ان کے ساتھ کیا، سیم وہی منہ پہ مار دیا ان کے. اسی طرح پھر یہ لانا، پھر اسم تفضیل لانا، پھر اسم فاعل، یہ سب کیا ہے؟ اس کو تاکید اور حصر پیدا کرنے کے لیے. سبحان اللہ نا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو سیغے استعمال ہوئے، مثلا فعل، یہ سیم روٹ ورڈ کی بات کر رہی ہوں، اور یہاں اسم فاعل، تین سیغے استعمال ہوئے نا مختلف سیم روٹ ورڈ کے. شروع میں پہلے تو دو فعل استعمال ہو رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ پھر اسم فاعل ہے نا. اگر ہم پہلے دو سیغوں کی بات کریں فعل کے اعتبار سے کہ دونوں جگہ فعل استعمال ہوئے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ اگر ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر دوام ہمیشگی اور وہ ہوتا ہے زیادہ تاکید اور حصر ہوتا ہے. یہاں فعلیہ جملے استعمال ہوئے، ذرا سوچئے گا. ٹھیک ہے، تین مختلف سیغے ہیں. اب یہاں اس فعل دونوں جگہ فعل استعمال ہونے کا کیا مقصد ہے یہ بتائیں. فعلیہ جملے اور اسمیہ جملے کے کمپیریزن میں ہنٹ دے رہی ہوں آپ کو، بتائیے اس سے کیا معنی نکلتا ہے. آئی ہوپ سو انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. فعلیہ جملے کے، اچھا اسمیہ جملے میں، فعلیہ جملے میں کیا ہوتا ہے پہلے یہ بتائیں. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل میں اس کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ فعل کے لیے حدوث، ٹھیک ہے، وقتی، ٹیمپریریلی، وقت کے ساتھ اس کا. اور اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی، اس کے اپوزٹ دوام، وہ بھی اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے اعتبار سے حدوث، اللہ ظاہر ہے چونکہ دونوں کا مقصد پیچھے ڈفرنٹ ہے نا تو ہم وہ دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے. تو ماکارو کے اندر کیا ہے؟ نہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کی نہیں میں بات کر رہی، میں ان دو افعال کی بات کر رہی ہوں. وہ تو اسمیہ جملہ ہے نا، اس کو تو بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم بات کریں اگر ان دو افعال کی تو اس کے اندر کیا ہے؟ حدوث. کس چیز میں حدوث ہے؟ کیا انہوں نے مکر کیا،
जमा का सीगा है। उन्होंने चाल चली, उनके उनकी चाल चलने का हुदूस इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? जरा थोड़ा सा उधर तक पहुंचे। आप लोग माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं जी। ऊपर आपने लिखा है जब जब चाल चली जाए, यानी उनकी तदबीर जो थी वो वक्ती थी, यानी उनकी जो कोशिश थी वो वक्ती थी। ठीक है, ये आपका माना हो गया, राइट। ये भी फेल माजी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ क्या माना बनेगा? खाली एक अलग से उसमें नहीं देखना आपने, सिनेरियो में उसके जवाब के तौर पे देखना है। मसला ये होता है कि हम अलग अलग देख रहे होते हैं ना, फिर मुश्किल हो जाता है। बेसिकली उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया। तब अब अगर यहाँ पे फेलिया होता, यहाँ इसमिया होता, तो वो फिर क्या मुकाबला के तौर पे बात हो सकती थी? नहीं ना। तो एक्चुअली बेसिकली ये उनका जो ये वाला अमल है ये फेल है, इसके नतीजे में ये अगला फेल है ना, उसके जवाब में ये फेल है ना, फौरन से जवाब आ गया ना, राइट। तो इस सेंस में आप इसको देखें। अच्छा चलें आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है कि अल्लाह खैरुल माकिरीन। अब ये तो सिंपल सी बात है इस हाल में कि अल्लाह, तो यहाँ पे तो ये सिफ्त आ गई ना, ये तो सिफ्त के तौर पे आ रहा है, इसम फाइल के तौर पे। तो ये इसके अंदर तो जुमला इस्मिया में वैसे ही हमें इसकी और दवाम होता है। अभी चूंकि हम सियाको सबाक पे नहीं गए ना, तो उस लिहाज से जब हम बात करेंगे तो फिर ज्यादा इसको अच्छी तरह समझ आएगी ना। तो मतलब ये है कि इसम जब इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर आपको पता है सबूत होता है, दवाम होता है, और फेल इस्तेमाल होता है तो उसमें एक वक्ती सा माना होता है। आपने लिखा दिस इज ऑल टाइम वार्निंग फॉर ऑल माकिरीन इन एवरी पीरियड ऑफ टाइम। बहुत खूबसूरत, क्योंकि इसमें हमेश की है ना, जब भी दुनिया में जहां भी है उसके पैगंबरों के खिलाफ जो भी चालें चलेगा, या उसकी जो अल्लाह के अंसार हैं अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह ताला वहां पे उस वही तदबीरें लाएगा। तो ये जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है सो ब्यूटीफुल ना। अच्छा जी, चलें यहाँ तक ये बात, चलें अब यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला मैंने जो आपसे सवाल किया कि एक ही मादा से तीन मुख्तलिफ सीखे। अब इस लिहाज से ये आयत जो है ना बलागत की बारीकियों से भरी हुई है। अब देखें ना कितनी छोटी सी आयत है और सेम सेम रूट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। कितने वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं अगर इसमें देखा जाए। लगता है कि अच्छा ये तो बहुत छोटी सी आयत है, सेम वर्ड्स है, हम जल्दी से करके आगे जाएंगे, ग्रामर भी माना, यानी उन्होंने मकर किया, उन्होंने तदबीर की, अल्लाह ने की, और अल्लाह सबसे। लेकिन ऐसा नहीं है। कितनी एक एक लफ्ज के अंदर बारीकी है, और फिर बलागत के माने और सीगों की तब्दीली खुद एक मुस्तकिल बलागी पैगाम है जो सीगों की तब्दीली आ रही है ना। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बदल दी, सीगों ने बदल दी। सबसे पहले देखें इसके अंदर फिर क्या कायदा बनता है। अल-फेलु, जो ये दो सीगे पहले फेल वाले, यदुल्लु अलल हुदूसी व तजद्दुदी। फेल किसी काम के वकू और नए सिरे से होने पर दलालत करता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि फेल में हुदूस और जिद्दत होती है। पहला सीगा व माकरू, ये फेल माजी जमा है। ये बताया गया कि कुफार का मकर एक वक्ती कोशिश थी, हुदूस वक्ती कोशिश थी, एक मरहले में की गई तदबीर जो महदूद भी है और खत्म हो जाने वाली, बस इसीलिए उन्होंने तदबीर की है उस वक्त, लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं है कि उसका असर हमेशा कायम रहेगा या उससे नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने अपने तौर पे उस वक्त में की तदबीर, माजी में की, वो खत्म हो गई। दूसरा सीगा व मकर अल्लाह, ये भी फेल माजी है, लेकिन फाइल अल्लाह है। यहाँ पे अल्लाह के लिए फेल माजी लाने से ही नुक्ता पैदा हुआ कि अल्लाह की तदबीर फौरन वाक़ई हो गई। उन्होंने की, साथ ही अल्लाह ने की अमली तौर पे, यानी एक नई उसके उसके जवाब में आई, यानी नतीजा यकीनी और नाफिज हो चुका है। ये कोई मुस्तकबिल का इम्कान नहीं कि अल्लाह करेगा, नो। यहाँ फेल का इस्तेमाल फैसले के नाफिज हो जाने का एहसास दिलाता है। यहाँ फेल लाना जरूरी था कि यहाँ पे उन्होंने की, इमीडिएटली अल्लाह ने उसके मुकाबले में
تدبیر کی، دیر نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ مستقبل میں کرے گا یا ان کے خلاف اللہ سب سے بہترین وہ ہے. نہیں، یہ ڈفرنٹ سینس میں کہ ان کے جواب، چونکہ یہ جواب میں آ رہی ہے نا، ان کی سزا میں آ رہی ہے. اور تیسرا صیغہ تو ظاہر ہے خیر الماکرین اسم فاعل ہے. اب اس لحاظ سے یہاں پہ جو اسم فاعل بھی لایا گیا تو یہاں الاسم یدل علی ثبوت والدوام، یہاں پھر ہمیں پتہ ہے کہ اسم ثبات اور دوام پہ دلالت کرتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ کفار کا مکر وقتی تھا، نمبر پہلے اس پہ، یعنی یہاں پہ یہ کفار کا مکر جو تھا وہ وقتی تھا. اللہ کا مکر یعنی اللہ کی جو تدبیر تھی ایک واقع شدہ فیصلہ تھا ان کے جواب میں. لیکن پھر آگے اللہ کی صفت بطور تدبیر کے ہمیشگی اس میں آ گئی کہ وہ ہمیشہ رہے گی. تیسرا صیغہ وہ ہمیشہ رہنے والی، اس وقت تو جواب میں آئی لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی، یعنی اللہ ہر دور میں، ہر حال میں، ہر تدبیر کو پلٹنے والا ہے. اب ان تینوں کا سیاق کے ساتھ جوڑیں. سبحان اللہ، بات سمجھ آئی؟ تینوں کا الگ الگ فیلنگ. انہوں نے تو کی، ان کی وقتی تھی، ان کے جواب میں اللہ نے پھر کی، اللہ نے باقاعدہ تدبیر کی نا، فعل انجام دیا، اور پھر آگے مزید اس کی اس تدبیر کے بارے میں ثبوت اور دوام آ گیا کہ وہ وقتی نہیں تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کرنے والا ہے، تاکہ وہ ابہام نہ رہے کہ اس وقت اللہ نے ایک دم سے کی اس طرح کی بات. تو یہ تینوں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں کی سازش جو ایک مخصوص وقت اور منصوبے تک محدود تھی، ایک وقتی اجتماعی سازش، اللہ کی فیصلہ کن تدبیر ہمیشہ قائم رہنے والی صفت ہے، according to situation exactly. اچھا، اب لاسٹ جو یہاں پہ قاعدہ ہے اس کو ڈسکس، قاعدہ تو نہیں، ایک امپیکٹ ہے اس کا، اس کے اوپر اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ بنتا ہے. یہ ہماری اپنی عام زندگی کے لیے بہت زیادہ امپیکٹفل ہے کہ ہمارا اس آیت کے اندر جو ایک خاص سینیریو میں معاملہ ہوا ہے وہ ہمیں سکھائے گا ہمارے ایمان میں کہ ہمیں اللہ کے اوپر کس طرح اعتماد کرنا ہے، ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہو اکارڈنگ ٹو سچویشن. تو اب اگر ہم یہاں دیکھیں خاص طور پہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین کرنے والا ہے. اگر ترتیب وائز دیکھیں کہ پہلے کس کا ذکر ہے، ان کی تدبیروں کا، پھر اللہ کی تدبیر کا، پھر اس کے لیے فائنل فیصلہ. تو اس سے کیا فیل ہوتا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ان کے بارے میں پہلے مرحلہ، یہ مرحلہ وائز فیل ہو رہا ہے نا. تو اس کے لیے کس طرح آپ، ظاہر ہے گرامر اس کا بلاغہ کا ایگزیکٹ نام تو میں نہیں چاہتی کہ آپ بتائیں، لیکن ویسے آہستہ آہستہ جب بار بار آپ ریپیٹ کریں گے آپ کو یاد آ جائے گا نا. تعبیر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، ان کی تعبیر مطلب ان کی جو چال چلنا، اللہ کی چال چلنا، پھر اللہ کی چال کے بارے میں بتانا. اتباق کی یعنی جب کام کوئی کیا جاتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ، تو ایک دفعہ کیا فرسٹ ٹائم، پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم کیا وہی کام، پھر نیکسٹ ٹائم. ہاں، اس کے اندر کچھ ترقی نہیں ہونی چاہیے. عام زندگی کی بات کریں، یہاں تو سیاق ڈیفرنٹ ہے نا، تو یہاں اسی طرح نہیں فیل ہو رہا. پہلے ان کی چال جو ٹیمپریریلی اس کی تو حقارت ہے، اس کا ذکر بھی نہیں کیا، پھر اللہ تعالی کی چال کا ذکر آ گیا، پھر اس سے بڑھ کے جملہ اسمیہ آیا اور پھر اسم فاعل. تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کے اندر، یہ ہم پہلے بھی ایک جگہ کہیں پڑھ چکے ہیں ایک دو دفعہ، اس کو بولتے ہیں الترقی، یعنی کسی چیز میں سیم اسی کام میں ترقی، یعنی بتدریج مختلف مراحل میں آگے کی طرف، بلندی کی طرف جانا نا. تو الترقی فی التعبیر، بیان میں تدریجی بلندی، یعنی بات کو مرحلہ وار بلند معنی کی طرف لے جانا، یہ مرحلہ واری ہے نا. تو انسانی مکر پہلے، اب نوٹ کیجئے گا، انسان کا مکر پہلے بتایا، پھر اللہ کی
دائمی صفت تک پہنچایا گیا. پہلے انسانی مکر یعنی تدبیر، پھر اللہ کی تدبیر، اور پھر دائمی صفت تک. یہاں ترتیب بہت اہم ہے، غور کرنے کی ہے. انسان کی محدود چال سے اللہ کی قطعی فیصلے تک معنی آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہے. واللہ خیر، اللہ بہترین ہے. انسانی چال کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا، چلنے کا موقع بھی نہیں دیا، لیکن اگلے ہی مرحلے سے اللہ کی تدبیر کے نیچے دبا دیا. انہوں نے چال چلی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے چال چل دی، اور پھر فائنل نتیجہ دے دیا کہ جو مرضی کر لیں، آئندہ ہمت نہیں کریں گے. اور آخری جملے میں پھر فوراً اللہ کا مکر ذکر کر دیا. اور وہ کیسے ذکر کیا کہ جیت صرف اللہ کی تدبیر کی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، تم نے چال چلی، یعنی ماکرین کہہ کے فیصلہ سنا دیا. تو وہ ترتیب اللہ تعالیٰ لائے، ان کی بتائی بالکل چال چلنے کا، پھر خود اس کا جواب بھی بتایا، اور پھر فائنل فیصلہ یہ. سبحان اللہ، ہے نا خوبصورت پوائنٹ. آخری سوال میرا فی الحال کے لیے کہ انہوں نے کیا چال چلی؟ یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں چال چلی، کس کے خلاف چلی، کیسے چلی، کیا ہوا، بتائیے. یہودیوں نے پہلے کنہوں نے چال چلی؟ پہلے تو یہ تو آپ نے بتا دیا، یہودیوں نے اور یہود کے علماء. حضرت چال کیا تھی؟ اصل میں تو چال کی بات کرنی ہے نا. چال کیا تھی؟ وہ تدبیر کیا تھی؟ ادھر سیاق و سباق کے اعتبار سے بتائیے گا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کانسپریسی. کیا؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں. کیا آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر، ٹھیک ہے، یہ مرڈر کرنے کی تدبیر، رائٹ. تو اس کے لیے کیا کیا؟ کیسے ادھر تک پہنچ؟ مرڈر ایسے ہی تو نہیں، مطلب جا کے ایسے مرڈر کر دینا، ایسے کیا، ایسے پلان کیا، یا پلاٹ بنایا نا؟ کیونکہ تدبیر کا کیا مطلب ہے؟ سازش کرنا چھپ کے. تو وہ پلاٹ کیسے بنایا تھا، کیا کیا تھا؟ کچھ آئیڈیا ہے اس کے بارے میں؟ پلاننگ کی کیا؟ ہاں، دے اپروچ ٹو رومن کنگ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بس مجھے ایک ایک لفظ لکھ کے بتائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تفصیل لکھنے کی، کیونکہ وہ تو تفصیل ہے نا، وہ لکھنا ممکن نہیں ہے نا. رومن کنگ، لیکن کس طرح سے مطلب وہ اس کو انجام کیا؟ ایک دم تو نہیں ہوا نا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوا ہوگا. انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، ان کے خلاف باتیں کی یا کیا کیا، کچھ لکھا یا کہلوایا، کچھ اس کے بارے میں آئیڈیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے پہلے کہا کہ یہود نے ادھر جو رومن ان کو اپروچ کیا تھا اور ان کے لیے بیڈ ورڈز بولے، یعنی ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن لگائے. اور آپ نے کہا کہ ان کے جو ہواری تھے ان میں سے ایک جو تھا، وہ جو تھا اس نے اس کو بیٹرے کیا ان کو نا، یعنی وہ اصل میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس؟ کوئی اور طریقہ؟ کیا الزام تلاشی کیا کی؟ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھی دعویٰ دینے والے تھے، بہت ینگ ایج میں دعویٰ دینا شروع کر دیا تھا، اور بہت زیادہ یہ اتنا ریلیٹ کرتی ہے یہ آیت آج کل کے حالات سے کہ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آج کل ہو رہا ہے. ادھر سورہ بقرہ پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آج کل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ادھر یہ پڑھ، اس آیت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بالکل وہی ہے نا، آئیڈل ورشپر. ٹھیک ہے، شاباش. اب اس کی نا ایک تفصیل ہے، وہ میں نے پھر تھوڑی لکھی کہ تاکہ ہمیں بہت کلیئر ہو. تہمت لگائی. ہاں، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کیا تہمت لگائی تھی. پرووک تو کیا رومنز کو بالکل، لیکن تہمت کیا لگائی تھی؟ چلیں ایسے ہے کہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے یہود کے علماء کی تدبیریں. ایک نہیں تھی، بہت ساری تدبیریں تھی. پہلے تو یہ سوال تھا نا، انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے علماء اور ان کے کاہنوں اور ان کے فقیہوں نے اس موقع پہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کے جال پھیلائے. ایک چیز نہیں کی، مختلف طریقے سے ان کو گھیرنے کی کوشش کی. ایک تو انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے جا سکیں. بلی میں ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کل کی بات ہو رہی ہے.
آج کل جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی اپنی شریعت کے اعتبار سے اس کو یوز کیا نا، اپنے دین کو استعمال کیا کہ انہوں نے توہین کی ہے، بزرگوں کی تحقیر کی ہے، اور عوام کو بھڑکائے، کیونکہ عوام کے بارے میں تو پیچھے پڑھ ہی آئے کہ ان کا کیا حال تھا۔ تو ایک طریقہ یہ اختیار کیا، پھر دوسرا جال انہوں نے یہ بچایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج بھیج کر ان سے ایسے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر اور مرتد ہونے کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے۔ یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمیوں سے انجام دیا، اور مسیح علیہ السلام کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پہ ان کے واجب قتل ہونے کا فتویٰ دیا جائے، یعنی ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کے، جیسے آج کل بھی ویڈیوز کے ایک حصے کو لے لیا جاتا ہے، شارٹ بنایا جاتا ہے جو اصل پورا سیاق و سباق ہوتا ہی نہیں ہے، مکر اور ہیلے سے آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ اچھا، یہاں پہ فریسیوں کا لفظ آیا تھا تو میں نے اس کے اوپر نوٹ کیا، فقیہوں، یہود کے فقیہوں جو فقیہ تھے، اور فریسیوں کا کیا مطلب ہے؟ ریاکار مذہبی طبقہ۔ مذہبی طبقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے ہوتے تو وہ گمراہ ہیں لیکن وہ اصل پہ رہتے ہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں، وہ بس خالی ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں مذہبی طبقے۔ یہ لفظ عموماً یہود کے ایک فکری، مذہبی اور فکری گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فریسی وہ یہودی علماء اور مذہبی پیشوا تھے جو شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی سختی سے پابندی پر زور دیتے تھے، ظاہری عبادات اور رسموں کو بہت اہم سمجھتے تھے، ابھی لگے گا آپ کو آج کل کی بات ہو رہی ہے، اور مذہبی تشریحات کو عام لوگوں پر مسلط کرتے تھے۔ قرآنی اور دینی تناظر میں فریسیوں کو اکثر ظاہر داری یا ریاکاری اور باطنی اصلاح کی بجائے صرف ظاہری نیکی پر اصرار کی مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ خاص ایک طبقہ تھا جو ریاکار تھا زیادہ، اور بس رسم و رواج اور ظاہری لبادے اوڑھنے والا، اور لوگوں کو بھی اس پہ مسلط کرتا تھا۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، آپ نے جو بتایا، اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں بہکایا گیا، پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق، اور وہ اس وقت کے اعتبار سے وہی چیزیں، مسیح علیہ السلام سے سوالات کی گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگ کو قیصر کو خراج دینے سے روکتا ہے، یعنی رومیوں کو، لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسے دندان شکن دیے، یعنی انہیں شکست دی کہ علماء یہود اپنا منہ لے کے رہ گئے۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیلیوں کا بادشاہ ہونے پر مدعی ہے۔ اب آپ بتائیں آج کل ہوتا ہے کہ نہیں یہ الزام، وہ اسرائیلیوں کا وہ ہے، جاسوس ہے فلاں۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ مختلف تدبیریں ہیں۔ چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو آپ نے ابھی بتایا، یہودا، اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ان کی کتابوں میں، جو منافق تھا، یہودا نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کروائے، اور ان تمام سازشوں کی تفصیل انجیلوں میں موجود ہے، لیکن قرآن نے صرف اشارے پر اکتفا کیا۔ یہ ان کی کتابوں میں یہ ہے، یہ تفصیل۔ اور وہی بات ہے کہ چونکہ جب آپ سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں قرآن کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ، تو وہ کافی ملتا ہوا فیل ہوتا ہے، تو اس سے کچھ چیزوں کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی مختلف تدبیریں، اس کی اور بھی بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل آپ نے بھی بیان کی۔ چلیں اب آخری بتا دیں، اللہ تعالیٰ نے یہ والا پارٹ تو ادھر آ گیا نا، انہوں نے مکر کیا، ان کے مختلف مکر تھے، انہوں نے بڑی چالیں چلی کہ ان کو کرنے کے لیے، اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کا بتائیں مکر، اللہ نے کیا چال چلی؟ اب ان کا جو مقصد تھا ان کو قتل کرنے کا، اور وہ سارا کچھ، اور اس کے لیے انہوں نے سارا کچھ کر لیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی چال بتائیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا جنت نے، لیکن خفیہ اس کو کیسے پھر کہیں گے؟ یہودا حواری کی شکل
جیسی بنا دی، ویری گڈ. مطلب یہ کہ ظاہری طور پہ آ کے بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری طور پہ سزا دے دیتے، کچھ بھی کرتے، یا انہیں بتا دیا جاتا کسی کے ذریعے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خفیہ روی جو آج تک خفیہ ہے، اور اس پہ اختلاف ہے. اور تو اور ہمارے مسلمان بھی اس پہ، مطلب کئی ہمارے جو گمراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آئی مین فوت ہو گئے تھے، اور یہ تو وہ خفیہ ہی رکھی تاکہ لوگوں کو آزمائش بھی ہو نا. تو اسٹل بلیف، ہاں جو آپ نے یہی کہا نا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ چڑھ گئے، دونوں طرف الٹ ہے نا. اللہ کی تدابیر، اس آیت کا سیاق جو ہے، سیاق و سباق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کی سازش کے پس منظر میں ہے، ان کی سازش کے پس منظر میں ہے. یہ انسانی مکر تھا جو خفیہ منصوبہ بندی، تدبیر اور سازش پہ مبنی تھا. اس موقع پہ اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی جو انسانی تدبیر سے بالکل مختلف، اعلیٰ اور غالب. ان کی طرح نہیں کیا کہ ان کے خلاف سازشیں یا جو بھی چیزیں. اب اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ کیونکہ اینڈ آ گیا تھا نا. اس کی تفصیل قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، نہیں ہے. ہوتی اگر بالکل کلیئر تو پھر یہ نہ ہوتا. بلکہ انجیل برناباس، پتہ نہیں برناباس، میرا خیال ہے میں صحیح کر رہی ہوں پروننسیشن میں ہے، جو پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی تھی. ان کی جو پرانی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے. بعد میں تو یہ ہمیشہ ہی چینج کرتے رہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے، اب اندازہ کریں، انہی میں سے تفصیل مل رہی ہے جو اصل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچانے کے لیے تدبیر اختیار کی کہ انہیں دشمنوں کے ہاتھ آنے ہی نہ دیا. اگر آ جاتے تو ظاہر ہے وہ اپنا کام کرتے. قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اگلی آیت میں، اور یہود کو ان کے قتل میں ناکام بنا دیا. یہ تدبیر تھی. لیکن کی کیسے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی مخبری کر کے گرفتار کروائے کہ وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، تو ان کو پھر پکڑا جائے، کیونکہ حواری ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غدار حواری کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام سے بدل دی، جو آپ نے بتایا، اور خود گرفتار ہو کر سولی پہ چڑھ گیا. اس کی بہت تفصیل ملتی ہے لیکن میں نے یہاں تفصیل نہیں لکھی. حضرت مسیح علیہ السلام پر وہ ہاتھ ڈالا ہی نہیں جا سکا. حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے اور باغ کے اندر بنی ہوئی ایک کوٹری میں رات کے وقت عبادت میں مشغول تھے، جبکہ آپ علیہ السلام کے پاس 12 حواری موجود تھے. اس وقت وہ شخص وہاں سے چپکے سے کھسک گیا. اسی لیے آپ کو پتا 13 کا نمبر یہ لوگ نہیں پسند کرتے نا. وہ تیسرا جو تھا، 13 نمبر جو تھا، وہ غدار تھا نا. تو لفٹ میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی 13 نمبر کئی جگہوں پہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کے پیچھے یہ ان کا کانسیپٹ ہے نا. تو وہ جو شخص تھا نا، وہ چپکے سے کھسک گیا اور جا کر سپاہیوں کو لے آیا تاکہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر سکیں. یہ رومی سپاہی تھے اور قندیلیں لے کر آئے تھے. انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، جس شخص کو میں کہوں کہ یہ میرے استاد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس اس کو پکڑ لینا، وہی مسیح علیہ السلام ہے. کیونکہ وہ تو پہچانتے نہیں تھے نا. رومیوں کو کیا پتا کہ مسیح علیہ السلام، ان کو نہیں پتا تھا. یہ شخص جیسے ہی کوٹری کے اندر داخل ہوئے، اس وقت کوٹری کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت مسیح علیہ السلام لے کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر دی اور حضرت مسیح علیہ السلام والی شکل بنا دی. اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے ان سے کہا، ہے ہمارے استاد، یعنی اس کو پکارا، کیونکہ وہ تو وہی نظر آ رہا تھا. یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا. یہ دیکھیں نا تدبیر، اللہ کی تدبیر، پھر خوبصورت، آسان، سمپل. اور اصل میں یہی شخص سولی پہ چڑھا ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام. یہ ساری تفاصیل انجیل میں موجود ہے. یہ شہادت در حقیقت نصارہ ہی کے گھر سے ہمیں ملی ہے، یعنی انہی سے پتہ چلی ہے. اور قرآن کا جو بیان ہے، اس میں یہ پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے کہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی. یہ تو ہے نا قرآن میں کہ اللہ نے اٹھا لیا اور اس کی شکل بدل دی. یہاں تک تو وہ اسی سے پھر تفصیلات میں ہو سکتا ہے کچھ چینجز ہوں. جس شخص کو انہوں نے قتل کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا اور آج تک ہے. یوں یہود اپنی سازش میں خود دھوکے کا شکار ہو گئے.
وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور جس انجام کا وہ ارادہ کر رہے تھے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس تدبیر میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان بھی محفوظ رہے، تدبیر میں خفیہ تدبیر، اور باطل کی سازش بھی اپنی منطقی انجام کو پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں فرمایا اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ محدود عقل اور ظاہری وسائل کے ساتھ منصوبہ بنا انسان محدود عقل اور ظاہری وسائل کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے، جبکہ اللہ ایسی تدبیر فرماتا ہے جو نظر بھی نہیں آتی مگر نتیجہ فیصلہ کن اور دائمی ہوتا ہے۔ اب یہ دائمی ہے نا نتیجہ، ان کی تو وقتی تھی، تو فعل کا استعمال کا سمجھ آ گئی۔ اس سباق میں یہ آیت اہل ایمان کو یہ یقین دلاتی ہے، اصل اس سے لیسن ہے کہ اللہ اپنے رسولوں اور اپنے دین کی حفاظت خود فرماتا ہے، چاہے باطل کتنی ہی گہری چالیں کیوں نہ چلے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان کی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ہو گیا آپ کا ٹاپک پورا۔ اصل پوائنٹ یہاں یہ کہ کیا لگ نہیں رہا کہ یہی کام آج کل بھی دنیا میں ہو رہا ہے، سیم، ابھی تک وہی کام نہیں کر رہے، وہی تدبیریں، وہی مکر، وہی چال بازیاں۔ یہاں تو خفیہ تدبیریں تھیں لیکن ان کی چال بازیاں اب تو عام بندہ بھی سمجھ لیتا ہے، اب تو بہت اوپن ہو گیا ان کا، کیونکہ وہ اتنا کنٹینیوٹی سے چلتا آ رہا ہے، اور جس نے اگر قرآن پڑھا ہوا ہے جو اس چیز پہ سمجھتا ہے تو وہ تو صاف سمجھ آ جاتی ہے نا۔ چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں اپنے لیے عملی لیسن نکالیں گے۔ آپ لوگ غور کر کے آئیے گا آج کل کے زمانے کے اعتبار سے، اب کیونکہ آج کل کے اوپر اتنی فٹ ہو رہی ہے یہ آج، جب میں اس کو پڑھ رہی تھی میں حیران ہو رہی تھی کہ بالکل ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں جو ان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان کا یہود کا کریکٹر جو ہے ہر، چاہے سورہ بقرہ میں ہے کسی بھی لحاظ سے، چاہے یہاں ہے، ہر طرح سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ آیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسپیسیفکلی یہاں تک جو ہے نا ان کے لیے سیاق و سباق میں، لیکن یہ جو آخری جملہ ہے جو آپ نے کہا، یہ پھر ہر دور کے لیے نا، کیونکہ یہ اس کے اندر تو ثبوت ہے ہمیشگی ہے نا، تو یہ پھر آگے بھی جو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے، آپ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کے لیے، اور اس رہتی دنیا تک جو لوگ بھی، اور ابھی دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی دوبارہ آنا ہے، اور پھر دوبارہ یہ چیزیں ہونی ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی دجال نے بھی آنا ہے، وہ بھی مکر کرے گا نا، وہ بھی تدبیریں گا، وہ تو کھلی کرے گا تدبیریں، وہ چھپی ہوئی نہیں کرے گا، تو وہ سارا ہونا ہے۔ اور ابھی یہ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوت ہونے کا، یہ پھر اگلی آیت میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن ہم پہلے اس کے اوپر اپنا بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم روکتے ہیں دعا کے ساتھ، نیکسٹ کلاس میں اس پہ عملی ڈسکشن کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل انشاءاللہ بڑھتا ہے ان چیزوں سے پڑھنے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔